अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है, जो सारी कायनात को वजूद बख्शने वाला, हर मखलूक की हिफाजत करने वाला और हर मखलूक की ज़रूरतों का पूरा करने वाला एक व तन्हा है। हर किस्म की तारीफ और शुक्र उसी के लिए है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें इंस और जिन की रुश्द व हिदायत के लिए मबूस फरमाया गया और आपने इस मनसब रिसालत का हक हर किस्म की कुर्बानी देकर के अदा किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज इंशाअल्लाह सूरह आराफ की आयत नंबर 157 रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने कलाम का इल्म हासिल करने, उस पर गौर फिक्र करने और उस पर अमल करके लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू शैतान के मक्र व फरेब से हमें बचा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। अल्लज़ीना, वो लोग कौन? जिन पर अल्लाह की रहमत होगी। इस आयत का ताल्लुक पीछे वाली आयत से मिला करके देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 156 में फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, चुनांचे जल्द ही मैं इस रहमत को उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी इख्तियार करेंगे और ज़कात अदा करेंगे और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अब कलाम का सिलसिला जारी है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना, ये वो लोग हैं जो इस रसूल यत्तबिऊना, जो इताअत करते हैं, पैरवी करते हैं। इताअत, इत्तिबा यानी हर अमल के अंदर आपकी सुन्नतों से मोहब्बत, फुटप्रिंट पर चलना जिसको कहते हैं, कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उस काम को अंजाम देना, सुन्नतों से मोहब्बत रखना। तो अल्लज़ीना, वो लोग जो लोग यत्तबिऊना, जो इताअत करते हैं, पैरवी करते हैं। रसूला, रसूल रिसालत से है। नबिया, नबी नुबुवत से है। नुबुवत बुलंद मकाम, बुलंद चीज, बड़ी खबर। उम्मीना, उम्मी रसूल, यहाँ पे उम्मी तारीफ के माने में है। अब तर्जुमा देखें, यानी वो लोग रसूल उम्मी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इताअत करते हैं। उम्मी वो शख्स जो लिखना पढ़ना ना जानता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया, बेशक हम उम्मी लोग हैं, ना लिखना जानते हैं ना हिसाब। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। उम्मी के माना जो लिखना पढ़ना ना जाने। आम लोगों के लिए, अच्छे समाज फरमाए, आम लोगों के लिए जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, उनके नजदीक ये एक ऐब की बात है, यानी पसंदीदा सिफत नहीं है। लेकिन अल्लाहु अकबर, लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी का लफ्ज तारीफ के लिए आ रहा है। क्योंकि आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सबकी हिदायत का जरिया थे, सबकी इस्लाह का जरिया थे, इस पूरी दुनिया के अंदर नूर और रोशनी को फैला देने का जरिया थे, कि सारी जहान के लिए, सारी इंसानियत के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन, इल्म के और लोगों की इस्लाह के लिए थे। क्योंकि आपको जो इल्म मिला वो आम लोगों के तरीके से नहीं मिला था। आपको सिखाने वाला खुद खालिक कायनात रब्बुल आलमीन था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बराए रास्त आपको इल्म अता फरमाया, और ये बराए रास्त इल्म अता फरमाया, इसके पीछे कई रास्ते, जैसे कई हिकमतें थी। जैसे लोग आपके तरफ से जो तालीम हो वो एक मौजज़ा थी, क्योंकि आप उम्मी थे और आपके तरफ से जो तालीम दी जा रही है, जबकि आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी उस्ताद से पढ़े हुए नहीं है, और आप इल्म की वो बातें बता रहे हैं
جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھی، آج تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، آج تک مخالفی لوگ اس پہ ریسرچ کر کے اور خود دائرہ اسلام کے اندر آ جا رہے ہیں کہ واقعی رسول اللہ نے جو تعلیمات دی تھی وہ تعلیمات آسمان سے آنے والی ہی تعلیمات تھی، وہ وہی تعلیمات تھی جو ساری کائنات کے خالق اور مالک کے پاس سے آنے والی ہو۔ دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر آپ نے ایسی تعلیم دی جو لاجواب تعلیم تھی، جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لوگوں کے لیے ایک حجت ہو گئی کہ واقعی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ تعلیم پیش کر کے یہ حجت ہو گئی ایک بات کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ، یہ بھی حکمت تھی کہ اگر آپ کسی سے پڑھ لیتے تو جس سے آپ پڑھتے وہ یہ کہتا کہ میں محمد کا استاد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے یہ بات منظور نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کسی کو نہیں رکھا اور آپ کو براہ راست علم عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے جو علم آیا وہی پڑھ کر کے آپ نے سنایا۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ خطاب پہلے سے یہودیوں سے چل رہا ہے اور نصرانیوں سے، اہل کتاب سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پورا پڑھ کر کے آئے ہیں۔ تو جو مخالفت کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں نبی مکرم کا سلسلہ اور آپ کی صفات کو پاتے ہیں۔ یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بتائی گئی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 697 697، سابق انبیاء کرام یعنی پچھلے نبیوں کو کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی بعثت کی بشارت سنائی۔ یعنی پچھلے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنائی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور آپ کی اتباع کا حکم بھی دیا۔ پچھلے نبیوں نے آپ کی اتباع کا حکم بھی دیا کہ آخری نبی آنے والے، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہیں ان کی اتباع کرنا، ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے ان کی کتابوں میں آپ کی صفات کا تذکرہ موجود ہے، جنہیں ان کے علماء اور ان کے رہبان جو ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں۔ لیکن جو سلیم الفطرت علماء تھے، انہوں نے جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھا کہ یہ کتاب میں ہمارے لکھی ہوئی ہے اور وہی صفات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، اور فوراً انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جیسے عبداللہ بن سلام اور بھی بہت سے عالم تھے یہودی جو بعد میں صحابی ہوئے۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک عربی یعنی گاؤں کے ایک شخص مدینہ دودھ والے جانوروں کو بیچنے کے لیے آئے، اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، یعنی ان سے ملاقات کریں گے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت تک یہ اسلام میں نہیں تھے۔ تو جب دودھ والے جانور بک گئے تو انہوں نے رخ کیا نبی مکرم کی طرف۔ جب آپ کو پا لیا تو اس وقت پایا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو یہ شخص بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر پہنچے۔ اس وقت یہودی اور اس کا بیٹا وہاں پر تھا، اور بیٹے کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اور وہ اس عالم میں تھے کہ کبھی بھی دم نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ یہودی شخص اس وقت اس بیٹے کو تورات سنا رہے تھے۔ تورات اس لیے سنا رہے تھے تاکہ اس سے تسلی حاصل ہو، دل کو سکون حاصل ہو۔ آسمانی کتاب ہے، جیسے ہم بھی جب کسی کی طبیعت وغیرہ خراب ہوتی ہے تو قرآن سناتے ہیں، ہم خود بھی سنتے ہیں جب گھر بار وغیرہ ہوتی ہے، تو کہ اس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو بہرحال یہ سنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے اسے مخاطب ہو کر کے فرمایا، یعنی ان دونوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، باپ کو اور بیٹے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمائی، یعنی تورات کے اوپر تمہارا اتنا ایمان اور عقیدہ ہے، میں اسی ذات کی قسم دے کر کے تم سے پوچھتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمائی ہے، کیا تو اپنی اس کتاب میں میری صفات اور میری بعثت کا ذکر موجود پاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ انداز دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز پہ تمہیں عقیدہ ہے اس کے رب کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ اس کی صفات اور میری بعثت کا ذکر اس کے اندر موجود ہے کیا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں۔ کس نے؟ باپ نے کہہ دیا کہ نہیں۔ مگر
اس کے بیٹے نے یعنی جن کی طبیعت خراب تھی ان کے بیٹے نے کہا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، ہم اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف یعنی صفت، آپ کے اوصاف، آپ کی کوالٹی اور آپ کی بعثت کا ذکر موجود پاتے ہیں، آپ کی بعثت کا بھی ذکر موجود پاتے ہیں اور آپ کی صفات کو بھی موجود پاتے ہیں۔ اس نے اللہ کی قسم کہا اور میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ پھر وہ شخص جو طبیعت جن کی خراب تھی، وہ لڑکا، وہ نوجوان لڑکا، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے کچھ وقت بعد اس نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہودیوں کو اپنے بھائی کے پاس سے ہٹا دو، یعنی ان کی تدفین، غسل وغیرہ ہم اپنے حساب سے کریں، یہودیوں کو اپنے بھائی کے پاس سے ہٹا دو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ مسلم ہے، مومن ہے۔ پھر آپ نے اس کے کفن اور دفن کا اہتمام فرمایا اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ بخاری شریف، مسند احمد میں بھی ہے، مسند احمد سے یہاں پہ لیا گیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں مسند احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 441 اور اس کے آثار آپ کو بخاری میں بھی ملیں گے، بخاری شریف حدیث نمبر 1356۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات یہودیوں کے کہ کچھ یہودی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جو سوال کر رہے ہیں وہ سوائے نبی کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں جواب دے دوں تو کیا تم ایمان قبول کر لو گے؟ کہا کہ ہاں ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 4 سوالوں کے جواب دے دیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے چند وقت پہلے ہی آ کر کے بتا دیے۔ آپ نے جب سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے اوپر وحی لے کے کون آتا ہے؟ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحی لے کر کے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طریقے سے انکار کر دیا کرتے تھے، مکر کیا کرتے تھے۔ بہرحال لیکن وہ جانتے تھے کہ واقعی آپ آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے ہرکل بادشاہ نے بھی اپنی کتاب کے ذریعے سے کچھ اوصاف پوچھے اور وہ ویسے کی ویسی نکل گئے۔ تو اس نے ایک تنکے کو اٹھایا اور کہا کہ ایک اتنی بھی بات الگ نہیں ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر ہے۔ سورہ مریم انہوں نے سنا تو کہا کہ یہ وہی باتیں ہیں۔ اور اس طریقے سے اور بھی کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ اور ان صفات میں یہ بھی صفت بتائی، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وینہاہم عن المنکر، اور انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے روکتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہدوں وبشروں ونذیرا، شاہدوں وبشروں ونذیرا، آپ گواہ بنا کر کے بھیجے گئے تھے، شاہد بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ڈرانے والے یعنی برے انجام سے ان کو ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے، اچھے انجام کو سنانے والے، اچھے نتیجے کو سنانے والے۔ یہ فرمایا اور انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے پورے اعمال اور آپ کی پوری گفتگو، آپ کے پورے بیانات، آپ کا قول، فعل، تقریر، آپ کی سیرت، ہر چیز لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف بلانا تھی۔ اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ طیبہ، طیبہ یعنی پاک۔ پاک 2 قسم کا پاک ہوتا ہے، ظاہری اور باطنی، جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ ظاہری یعنی دکھنے میں بھی وہ پاک ہے، اور باطنی یعنی وہ حلال کمائی سے کمایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر خبائث، تو خبیث بھی کی 2 قسمیں ہیں۔ خبیث یعنی ناپاک، خبیث لذاتی ہی، خبیث لے قصب ہی۔ خبیث لذاتی ہی یعنی سڑی گلی چیزیں وہ ان کے اوپر حرام کرتے ہیں، مردار ہے، خون ہے، حرام جانور ہے، اسے وہ یہ خبیث ہے اور یہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ اور خبیث لکسب ہی، جو کمائی حرام کی ہو، یعنی سود کی کمائی سے اس چیز کو لے کر کے آیا ہے، بظاہر تو وہ حلال ہے، حلال جانور کا ہے، حلال سبزیاں ہیں، لیکن جس کمائی سے اس کو لایا گیا وہ حرام تھی، تو اس لیے بھی یہ خبیث ہو گئی۔ اور اگر وہ خنزیر کا گوشت ہے یا مردار کا ہے یا خون ہے تو وہ تو ویسے ہی خبیث دکھ رہا ہے۔ لیکن کوئی چیز اچھی ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن یہ قصب ہی
اس کو خریدنے کے لیے جو دولت لگی تھی، جو سرمایہ لگا تھا، وہ کمائی حرام تھی، جیسے سود کی کمائی تھی، شراب کی کمائی تھی، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں بھی بتایا گیا اور سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر بھی بتایا گیا۔ آیت کو پھر سماعت فرمائیں۔ اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ تو پاکیزہ چیزیں جو ان نے خود سے حرام کر لی تھی اپنے اوپر، ہم پیچھے کلاس میں پڑھائے ہیں کہ انہوں نے کئی جانوروں کو سابی کہہ دیا، فلا فلا نام دے دیا اور اس کو حرام کر دیا کہ یہ جانور کے اندر یہ صفات ہے، یہ کوالٹی ہے، اس لیے یہ اب ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، یا کچھ جانوروں کو مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اسے کان کاٹ کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کو کسی بت کے نام پر، کسی کے نام پر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اس میں سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کو کھاتے بھی نہیں تھے۔ تو جو پاکیزہ چیزیں خود سے حرام کر لی تھی، اللہ کے نبی نے اسے بھی حلال کیا، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوف اتارتے ہیں جو ان پر تھے، یعنی وہ اغلال، وہ بوجھ، وہ اسراہم جو ان کے اوپر پہلے سے تھے، اس بوجھ کو نبی مکرم اتارتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسراہم کے معنی ہوتے ہیں بھاری بوجھ، جو بھاری بوجھ پہلے شریعت میں تھے لیکن اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے اتار دیا۔ جیسے نفس کے بدلے نفس کا قتل، پہلے کی شریعت میں تھا کہ کسی نے اگر کسی کا قتل کیا تو اس کا قتل ہی ہوگا، لیکن اس شریعت میں، شریعت محمدی میں، دیت کا بھی سہولیت رکھی گئی اور معافی کی بھی سہولیت رکھی گئی کہ جس کا مرڈر ہوا ہے اس کے گھر والے اگر معاف کر دیتے ہیں یا دیت لے کر کے کچھ پیسے لے کر کے دولت لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا، یہ سہولیت ہو گئی۔ پہلے کپڑے میں اگر نجاست لگ جاتی تھی، ناپاکی لگ جاتی تھی، تو اس کپڑے کو ہٹا دیا جاتا تھا، اس کپڑے کو اتنا کاٹ کر کے پھینکنا ہوتا تھا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی اگر لیٹ بات لگ جائے گا تو اس کو دھو کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی سہولیت تھی، کتنی بڑی مصیبت، کتنا بڑا اسراف، بھاری بوجھ تھا یہ کہ اب ہم اس کو دھو کر کے پہن سکتے ہیں۔ یہ احسن البیان کے اندر یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی، تفسیر احسن البیان۔ جانوروں کو خود ساختہ طور پہ جو حرام کر دیے تھے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ حلال ہے۔ پچھلی شریعت میں مال غنیمت بھی حرام تھا، مال غنیمت کو اکٹھا کر کے جلا دینا ہوتا تھا، لیکن اس شریعت کے اندر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا کہ وہ آپس میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھاری بوجھ تھے جو پچھلی امتوں پر تھے، آپ نے اللہ کے حکم سے آسانی کیا، آپ آسانی اور سہولت لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 699 699 اس تعلق سے چند حدیثیں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا، آپ نے ان دونوں گورنروں سے فرمایا، دیکھیے آپ خود بھی آسانی کرنے والے تھے اور اپنی امت کو بھی آسانی کا درس دینے والے تھے، تو جب آپ گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، حکمران بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے ان دونوں گورنروں سے فرمایا آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا، یعنی اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان پہ آسانی کرنا، مشکل میں مت ڈالنا، خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا، اتفاق و اتحاد سے رہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3038، مسلم شریف حدیث نمبر 1733۔ آپ کے صحابی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور میں نے مشاہدہ کیا، یعنی میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ آپ آسانی فرمایا کرتے تھے صحابہ کے اوپر، اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر، اپنے طلبہ کے اوپر، اپنی امت کے اوپر آسانی فرمایا کرتے تھے، سختی نہیں فرماتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1211۔ اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر سختی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے، یعنی آسانی کے تعلق سے آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے اس وقت تک درگزر فرمایا ہے جب تک ان کے مطابق وہ عمل نہ کر لیں یا زبان سے بات نہ کہہ دیں۔ اگر دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا، کب تک؟
جب تک وہ عمل نہ کر لے یا اپنی زبان سے وہ کلمات کو ادا نہ کر لے اس وقت تک نہیں لکھا جاتا. یہ بھی آسانی اس امت کے لیے کی گئی. بخاری شریف حدیث نمبر 5269 مسلم شریف حدیث نمبر 127. اور اسی طریقے سے آسانی کے تعلق سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 بھی دیکھ سکتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا جو پوری آیت ہے. واپس آئیں اپنی آیت کی طرف. اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توق وہ اغلال اتارتے ہیں جو ان پر تھے، یعنی پچھلی شریعتوں میں جو ان کے اوپر تھے اس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے ہیں، آج شریعت لے کر کے آئے ہیں. یہ آپ کی صفات بتائی گئی تھی جو تورات اور انجیل میں بھی تھی. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، چند حقوق یہاں پہ جو بیان کیے گئے. بس ایمان لاؤ. سب سے پہلا آپ کا حق کہ ہم آپ پر ایمان. شہادت کا تقاضا جو ہم شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی توحید، یہ ایک رب کی عبادت اور سارے باطل معبود کا انکار، یہ توحید کی تقاضا ہے. اور رسالت کو جو قبول کیے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو ہم نے کہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس شہادت کا تقاضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں. ایمان بولتے ہیں یقین، آستھا، وشواس، یقین، کہ آپ ساری کائنات، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اور دوسرا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو سارے عالم کے لیے آخری نبی ہیں. اس بات پر ایمان لانا سب سے پہلی چیز. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور انہوں نے اس کی تعظیم کی. وعزروہ، اس کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک تقویت پہنچانا، تقویت دینا، تو دوسرا نبی مکرم کو تقویت دینا، جیسے انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ نے دیے تھے. آپ کے دین کو، آپ کو تقویت پہنچائی تھی. آپ کے سامنے آ کر کے، جیسے جنگ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اپنے نبی مکرم کے سامنے آ کر کے آپ کے اوپر تیر سے نہ لگیں، بھالے اور تلوار نہ لگے، اپنے آپ کو شہید کر دیتے. آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو تقویت بنے، آپ کی طاقت بنے. وعزروہ، اور تعظیم کے تعلق سے لکھیں وعزروہ. تعظیم یعنی تعظیم اس وقت تک تعظیم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہ ہو با ایک وقت. تعظیم کرنا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں تعظیم کرنا، تو تعظیم جب ہم کسی کی کرتے ہیں تو اس کے اندر تین چیز ایک ساتھ ہوتی ہے. اگر ایک چیز بھی کم ہوئی تو تعظیم نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز احترام، عزت، توقیر جس کو کہتے ہیں. تو احترام اور عزت اگر نہیں ہے، ہم کسی کی تعظیم کر رہے ہیں لیکن احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو کیا وہ تعظیم ہوگی؟ وہ تعظیم نہیں ہو سکتی. دوسرا، تعظیم کے لیے محبت بھی شرط ہے. ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں لیکن اس سے محبت نہیں کرتے. جیسے کوئی کسی بادشاہ کی تعظیم کر رہا ہے اور اندر سے اسے برا سمجھ رہا ہے، اس سے محبت نہیں رکھ رہا. کیوں تعظیم کر رہا ہے؟ اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی شہرت یا اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کے پاور کی وجہ سے. تو تعظیم کے اندر لازم ہے محبت. اور تیسرا، تعظیم کے اندر لازم ہے اطاعت. کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتا. باپ کی تعظیم کر رہا ہے لیکن اطاعت نہیں کر رہا. باپ کہہ رہا بیٹا ایک گلاس پانی دے دے، میری موت نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے، لیکن وہ کہہ لے کہ میں تعظیم تو کرتا ہوں لیکن اطاعت نہیں کروں گا. تو وہ عزروہ یعنی تعظیم، اور تعظیم کے اندر تین چیز لازم ہے. سب سے پہلی توقیر یعنی احترام، عزت، اور دوسرا محبت، اور تیسرا اطاعت. یہ حق ہے اللہ کے نبی کا. اس تعلق سے قرآن کے اندر بے شمار آپ کو آیتیں اور احادیث کے اندر بے شمار احادیث مل جائے گی. جیسے احترام، عزت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو آپ کے احترام اور عزت میں نقص پیدا کرتے تھے یا گستاخیانہ کلمات تھے، ان گستاخی والے کلمات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا. وہ کلمات جو دو لفظ دیتے ہوں، جو لفظ دو میننگ دیتے ہوں، اور ایک میننگ تو اچھی ہو اور دوسری میننگ آپ کی شان کے خلاف ہو، آپ کے مقام مرتبے کے خلاف ہو، اللہ رب العزت نے اس لفظ کو لینا صحابہ کرام کو منع کر دیا. جیسے رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو. رائنا کے دو میننگ نکل رہی ہے، اور اس میننگ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام مجروح ہو رہا ہے، آپ کی عزت مجروح ہو رہی ہے، آپ کی گستاخی ہو رہی ہے. اس لفظ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکال دیا.
اس طریقے سے اللہ نے ایک جگہ قرآن کے اندر فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، ورنہ اگر آواز اونچی ہو گئی تو ورنہ اللہ کہتا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، ورنہ تمہاری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لفظ اگر احترام والے نہیں ہے تو لفظ کو ہٹا دیا، اور آواز اونچی ہے تو اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعید نازل فرما دیا کہ میرے نبی کی آواز سے اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہوئی تو تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا، تمہیں خبر تک نہیں۔ یہ ہے تعظیم، یہ ہے الضروح۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی مسجد میں آپ کے پاس آنا بند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا بات ہے، وہ نہیں آ رہے، خبر پہنچائی، صحابی رسول حاضر ہوئے، کہا کہ کیا بات ہے، آپ نظر نہیں آ رہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، فطرتاً وہ صحابی کی فطرتاً آواز بھاری تھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں بھاری آواز، تو فطرتاً آواز بھاری تھی، تو کہا کہ یا رسول اللہ میری آواز بھاری ہے اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز سے میری آواز بلند ہو جائے، آسمان والا ناراض ہو جائے، رب کعبہ ناراض ہو جائے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور میری نیکیوں کو ختم کر دے، اس ڈر سے میں نکلنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ اس قدر احترام کرتے تھے۔ تو یہ حق ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ کی عزت کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کا احترام کریں، اور احترام میں لفظوں کا بھی استعمال صحیح کرنا ہوگا اور ساؤنڈ کا بھی اہتمام کرنا ہوگا کہ ساؤنڈ اونچا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے اس لائن سے آپ کو بہت سی دلائل مل جائیں گی۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے اصل رکھ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ محبت کے تعلق سے آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا اور دنیا کی قیمتی چیزوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ ہو گئی تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر محبت تمہاری ان دنیا کی چیزوں سے، مال دولت شہرت گاڑیاں بیوی بچے سب کو گنا دیا اللہ رب نے، 8 چیزوں کو گنایا، اگر اس سے زیادہ اللہ کے نبی سے زیادہ اگر اس سے محبت ہے اللہ سے زیادہ تو انتظار کرو اللہ کے عذاب۔ تو محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ ایک دوسرے مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ کچھ یہودی اور نصرانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً وہی لے کے آ گئے، ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ سے محبت کرتے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ کئی بار یہ بار بار آیا کرتے تھے اور ایسے ہی دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم تو اتنے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر نکل جائیں گے 40 دن بعد، اور اس کے بعد تم سب جہنم میں آ جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے۔ ایسے ان کے دعوے ہوئے کرتے تھے۔ تو ایسی ایک دن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ، اس بات کی دلیل دے رہے ہو، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم تو نہا کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ تو صرف وضو بنا کے پڑھ لیتے ہو، یعنی ہم زیادہ قربانی دیتے ہیں۔ آپ تو خانہ کعبہ کا طواف احرام باندھ کے کپڑے پہن کے کرتے ہو، ہم اللہ کی محبت میں اسے اتار کر کے کرتے ہیں۔ اتنی محبت اللہ سے کہ ہم اپنے وسط تک کو تیاگ دیتے ہیں، جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جاتے ہیں۔ آپ تو اللہ کی عبادت بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے بیچ میں رہ کے کرتے ہو، اور ہم اللہ کی محبت میں رحمانیت اختیار کرتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دعوے ہیں اور آج تک قیامت تک آنے والے جتنے بھی دعوے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں اور اس عمل میں اتنی دولت لگاتے ہیں اور اتنی محنت لگاتے ہیں اور اتنا وقت لگاتے ہیں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا محبت کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، تب اللہ ان سے محبت کرے اور ان کے گناہوں کو بخشے۔ تو محبت، اللہ رب العزت کی محبت جب کامل ہوگی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ آپ کی محبت، اللہ نے دیکھیے یہاں آیت میں یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ آپ کی اتباع اصل میں اللہ کی اتباع ہے۔ آگے اس کی میں دلیل دوں گا آپ کو۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص اس وقت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کے گھرانے سے، اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز سے زیادہ جب تک ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے سے اطاعت، اور تفسیر کس چل رہی ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم کی۔ تو تعظیم میں احترام، عزت، توقیر، محبت، اور تیسرا اطاعت، کہ ہم کسی کی تعظیم کریں اور اطاعت نہ کریں تو بھی وہ محبت، وہ تعظیم نہیں ہوگی۔ اطاعت کے تعلق سے بے شمار آیتیں، اور درس کے اندر، کلاس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسری تیسری کلاس کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس عمل میں رسول اللہ کی اطاعت نہ ہو، آپ کے حکم کی مہر، آپ کی سنت کی مہر نہ ہو، اس وقت تک وہ عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ عمل برباد ہو جائے گا، اس کے کتنے ہی وقت لگا ہو، کتنا ہی پیسہ لگا ہو، کتنی ہی محنت لگی ہو، اگر وہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے، عمل برباد ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 32 30-31 آیتیں ہیں اس تعلق سے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم، اور اگر تنازع ہو جائے فردوه الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ پچھلی کلاس میں اس کی تفسیر جا چکی ہے، اس لیے صرف یاد دہانی میں کرا رہا ہوں۔ یہاں پر ہم نے اوپر بھی دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر۔ دیکھیں اطاعت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اللہ کے پاس کتنی قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم کھایا اللہ نے، قسم ہے تیرے پروردگار کی، یعنی کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اس بات کو بتانے اور جتانے کے لیے خالق کائنات نے اپنی ذات کی قسم کھائی اور کہا قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے۔ یعنی اطاعت نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پہ ہمارا حکم نہیں، کسی نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پہ ہمارا حکم نہیں، وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ کیوں ایسا؟ سورہ نجم آیت نمبر 3 کے اندر میں اس کا جواب، سورہ نجم آیت نمبر 3، کہ نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وحی یوحا، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت۔ اور جس نے اطاعت سے منہ موڑا، اللہ اکبر، جس نے جان لیا، سمجھ لیا، اسے صحیح حدیث پہنچ گئی، اس کے دل کو اطمینان ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ منہ موڑتا ہے، تو جس نے اطاعت سے منہ موڑا اس نے کفر کا عمل کیا۔ سورہ آل عمران، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، سورہ آل عمران آیت نمبر 32 اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حقوق کہ آپ کی سنتوں سے، یہاں پہ اطاعت سے مراد آپ کی سنتوں سے محبت ہو، سنتوں پہ عمل محبت کے ساتھ کریں، ایک بوجھ سمجھ کر کے نہیں، خوشی کے ساتھ کہ ہاں یہ میرے نبی کا سنت ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اور آپ پر درود بھیجیں۔ یہ بھی آپ کی حقوق میں سے ہے جو علماء نے فرمایا، اور انہوں نے اس کی تعظیم کی۔ آیت کی طرف واپس، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، نصرت کی، مدد کی۔ نبی کی مدد کیا ہے؟ نبی کی مدد کیا ہے؟ نبی کے مشن کی مدد، نبی کی سوچ اور فکر کی مدد، نبی کے راستے کی مدد۔ اور نبی کا راستہ کیا تھا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میری سبیل ہے، سبیل یعنی راستہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ آپ کی خواہش تھی، آپ کا مشن تھا، آپ کی سبیل تھی، آپ کی راستہ تھا، آپ کا منہج تھا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، لیکن کیسے بلاتا ہوں؟ بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت وحی الہی کا علم، اس پر ایمان، عمل کے ساتھ، یہ سب مل کر کے، علم و عمل مل کر کے، اور عمل کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو علم، ایمان اور عمل، یہ ہے بصیرت۔ تو بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی مدد کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک صحابی، ایک شخص آتے ہیں دین سیکھنے سمجھنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی لوگ آیا کرتے تھے رسول اللہ کے پاس، تو کوئی تجارت تو نبوت کے بعد آپ نے کی نہیں۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اور جب آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی، تو آپ نے صرف دعوت و تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا، کوئی بزنس نہیں کیا۔ جو آپ کے پاس دولت تھی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس قدر دولت تھی کہ 7 پیڑھی بیٹھ کے کھاتی تو ختم نہیں ہوتی۔ اور آپ کی دولت کا اندازہ حضرت خدیجہ کے نکاح سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں 20 اونٹ
مہر میں دیے تھے آپ نے۔ 20 اونٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کم سے کم بھی ناپا جائے تو 40 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ جتنی بھی میری بہنیں سن رہی ہیں کسی کی بھی اتنی مہر نہیں ہوگی، اتنے دولت مند تھے آپ، 25 سال کی عمر۔ تو بہرحال یہ ساری دولت جو ہے وہ دین کے کام میں، دعوت کے کام میں خرچ ہوئی۔ ایک شخص آئے، تو جو آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں؟ دین کی نسبت سے آئے، بزنس کی نسبت سے نہیں آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں خبر پہنچائی کہ کیا کسی کے ہاں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مہمان آئے ہوئے، دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے۔ ہر جگہ سے خبر آئی کہ کچھ نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ میرے مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ میرے مہمان؟ نبی کے مہمان کیسے ہوگا؟ یعنی آپ کے دین کے لیے آئے ہیں تو یہ نبی کے مہمان، اور جو دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے آتا ہے وہ نبی کا مہمان ہو گیا۔ یہ بھی پتہ چل گیا وہ اللہ کا مہمان ہو گیا، نبی کا مہمان ہو گیا۔ اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کو سیکھنا ہے۔ تو ایک صحابی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ اتنا بڑی بات کہہ دیا رسول اللہ نے، کہاں میں لے کر کے جاؤں؟ اب لے کے جانے لگے تو تھوڑا رک کر کے جلدی سے آگے پہنچے اور اپنی خاتون، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا کچھ گھر میں کھانے کے لیے؟ تو کہا کہ بس اتنا ہے کہ یا تو آپ کھا لیں گے یا تو بچے کھا لیں گے۔ اگر ہم لوگ کھا لیں گے تو بچے بھوکے ہیں، بچے کھا لیں گے تو ہم بھوکے ہیں۔ کہا کہ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا۔ تو بیوی بھی صحابی تھی، ہمارے گھر کی خواتین کیا بولتی ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پلان کرتی ہیں۔ یہ دو پلان کر رہے ہیں، لیکن تیسرا خالق کائنات سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے۔ پلان کیا کرتے ہیں؟ جب میں کھانا بناؤں گی تو کھانا بنانے میں لیٹ ہوگا، یعنی جھوٹا کھانا بنائیں گے اور بچے روتے روتے سو جائیں گے۔ اور جب کھانا نکالا جائے گا، کیونکہ اتنا ہی کھانا ہے اور ہم کو بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا ہوگا، تو آپ چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، روشنی کو ختم کر دینا، اور ہم پلیٹ اور منہ بجاتے رہیں گے، ہمارے مہمان کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ پلان کے مطابق کام کیا گیا اور انہوں نے کھانا کھا لیا۔ صبح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اپنے صحابی کا، اور جیسے صحابی آئے کہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی، کیونکہ اللہ نے تو سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے۔ انہوں نے سب سے چھپا کر کے کام کیا تھا، کسی کو نہیں پتا، مہمان تک کو نہیں پتا۔ ہم مہمان کو اگر ایک چائے بھی بنا کر کے دیں تو 10 بار اس کو احسان جتائیں گے۔ کوئی مہمان آ گیا تو آتے سے پوچھیں گے تمہارا فلائٹ واپسی کا کب ہے، کب جانے والے تم؟ اور گھر میں جیسے پہنچے تو ان کا چہرہ تو ایسا تمتمایا ہوا ہوگا، لے آئے تم نے ایک مصیبت پھر سے، تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، کون بنا کر کے دے گا؟ میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں، منہ درد، فلا فلا سب۔ لیکن یہاں پہ میں بتا رہا تھا وَنَصَرُوهُ، اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو کس انداز میں صحابہ اکرام نے مدد کی؟ ہر کچھ سے مدد کی، ہر کچھ سے مدد کی، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی جان، سب کچھ لٹا دی۔ آگے چلیں، یہ بھی آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کے دین کی نصرت کریں، مدد کریں، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی دولت سے، ہر چیز سے اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اور اس نور یعنی ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل ہوا۔ تو رسول اللہ پہ کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا۔ یہاں پہ نور سے مراد قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ قرآن یعنی اللہ کی وحی، اللہ کی وحی میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہیں۔ اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر نازل ہوا، تو قرآن و حدیث کی پیروی، پھر پیروی کا لفظ یہاں پر آ گیا، اور قرآن کی پیروی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے خاص بندے، وہ رب جو کن فیکون کہہ کر کے کائنات کو بناتا اور مٹاتا، اس کے خاص بندے۔ صحابہ نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے۔ پھر دوسرے بار میں کیا فرمایا؟ یہ دوست بھی ہے اور یہ اللہ کے خاص بندے۔ تو یہ حق ہے کہ جو نور آپ کے اوپر نازل ہوا ہے ہم اس کی اتباع کریں، قرآن و حدیث کی اتباع کریں۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کرنے کے بعد فرما دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو مفلح ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم، آپ کی اطاعت، آپ سے محبت، آپ کے دین کی نصرت کرنا، اور آپ کے اوپر جو نور آیا اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی حقوق ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ گارنٹی دے دی، یہ خوشخبری سنا دی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، هم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعین
میں شمار ہمارا فرما دے، آپ سے سچی محبت کرنے والا، آپ کی سچی تعظیم کرنے والا، آپ کی سچی کا احترام اور توقیر عزت کرنے والا، محبت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا ایک خالق مالک ہم کو بنا دے، اور آپ کے دین کی نصرت کرنے والا، آپ کے دین کی مدد کرنے والا ہمیں بنا دے، اور آپ کی سچے دل سے آپ کے لیے درود و سلام پڑھنے والا ہمیں بنا دے، اور آپ کے نور کی پیروی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ ایک سرسری طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کیے بغیر کسی انسان کا اسلام قبول نہیں۔ اس کی دلیل کلمہ شہادت ہے کہ جب تک ہم کلمہ شہادت نہ پڑھ لیں، اور کلمہ شہادت کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں، ایک توحید ہے اور دوسرا رسالت ہے، جب تک ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کریں گے ہمارا اسلام قبول نہیں۔ اسی طریقے سے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بغیر کسی شخص کا ایمان قبول نہیں، آپ کی محبت اور اطاعت کے بغیر کسی شخص کا ایمان قبول نہیں۔ اس کے تعلق سے میں نے آپ کو ایک آیت بتایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کے بتایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کر لے، اور دل کے اندر بھی کوئی کجی اور کمی، کوئی ڈاؤٹ اور کوئی زبردستی کا پہلو نہ ہو، یعنی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت قبول نہیں کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بغیر کسی شخص کا ایمان قبول نہیں۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 65۔ حدیث اس تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص کامل مومن نہیں جس کے لیے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، بخاری شریف کی حدیث۔ اس طریقے سے تیسرا پوائنٹ لکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بغیر ہمارے نہ نیک عمل قبول ہوں گے، نہ گناہ معاف ہوں گے، نہ اللہ کی محبت پا سکیں گے، نہ اللہ کی محبت پا سکیں گے۔ ان سب بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور وہ ہے آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ ہیڈنگ کو پھر سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بغیر ہمارے نہ نیک عمل قبول ہوں گے، نہ گناہ معاف ہوں گے، ہم سب تو گنہگار ہیں، گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور اللہ کی محبت پا بھی نہیں سکیں گے، اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اور ان تینوں باتوں کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ چوتھا پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں آ سکتا، ہمارے اندر یونٹی، ہمارے اندر اجتماعیت نہیں آ سکتی، نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرمایا، دیکھیے نبی مکرم کی اطاعت سے ہی ہم ایک جٹ ہو سکتے ہیں۔ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، کئی فرقوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی نفرت ہم برداشت کر رہے ہیں، اور اگر یہ ایک ہو جائے، اگر یہ سارا مسلمان ایک ہو جائے، 57 کنٹری ہے، اگر ایک ہو جائے تو کیا عالم ہو۔ اس ہندوستان کے اندر اگر ہم ایک ہو جائیں تو کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ہمارا ملک کتنی ترقی کرے گا۔ لیکن ہم اپنی ساری انرجی آپس میں لڑنے میں لگا دیے، ساری صلاحیت اسی میں، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کی صلاحیت بھی لڑنے میں، لوگوں تک دین پہنچانے میں نہیں، لڑنے میں لگ رہی۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق بغیر نبی مکرم کی اطاعت سے نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور حکم مانو اولی الامر کا۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ ورسولہ، لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تمہیں آخرت پر ایمان ہے، اور اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بغیر ہماری نہ نماز ہو سکتی ہے اور نہ دعا قبول ہو سکتی ہے۔ درود و سلام کے بغیر نہ نماز قبول ہوگی اور نہ کوئی دعا قبول ہوگی۔ اس بات کی دلیل علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ دعا کرنے والا جب تک درود نہ پڑھے تب تک دعا اور قبولیت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک پردہ رہتا ہے۔ جب تک درود نہیں پڑھے گا دعا نہیں پہنچتی اللہ کے پاس، وہ دعا قبولیت کے درجے پہ نہیں پہنچتی۔ چنانچہ جب وہ درود پڑھ لیتا ہے تو حجاب اٹھ جاتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور قبول کرنے کی جو 3 کنڈیشن ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اور جو شخص دعا کے شروعات میں درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، مطلب دعا میں درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا،
नमाज पढ़ने के बाद दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स तूने दुआ मांगने में जल्दी करी, जब नमाज पढ़ो और दुआ के लिए बैठो तो पहले अल्लाह की हम्द व सना पढ़ो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, फिर अपने लिए दुआ मांगो। क्या सिखाई आपने कि जब नमाज पढ़ लो और दुआ मांगने बैठो कि हम्द सना करो, फिर रसूल पे दरूद भेजो और फिर अपने लिए दुआ मांगो। तिरमिजी शरीफ की हदीस। छठवां पॉइंट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह व बर्बाद है। छठवां पॉइंट क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर इंसान की दुनिया व आखिरत तबाह व बर्बाद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जिस दिन आग में उनके चेहरे उलट पुलट किए जाएंगे, जिस दिन आग में, यानी क़यामत का जिक्र चल रहा है, जहन्नम का जिक्र चल रहा है, हश्र का जिक्र चल रहा है कि जिस दिन आग में इनके चेहरे उलट पुलट किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। यानी इंसान को भूंजा जाएगा, और इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत चेहरे से करता है। जब किसी को मार पड़ती है तो आप देखना चेहरा बचाता है, चेहरे से उसे बड़ी मोहब्बत होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी बात को कहा कि इसके चेहरे को भूंजा जाए। और तो वो क्या कहेगा? उस भूंजते वक्त वो कहेगा, एक काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती। और वो कहेगा, ए हमारे रब, बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की तो उन्होंने हमें सीधी राह से भटका दिया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66, 67, 66 और 67, 4 पॉइंट और नोट करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, आप कह दीजिए तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, फिर अगर वो मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। सूरह आले इमरान आयत नंबर 32। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जिसने रसूल की इताअत करी उसने अल्लाह की इताअत करी। सूरह निसा आयत नंबर 80। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने अमल को बर्बाद मत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतुलू आमालुकुम। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 33। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, और वो अपनी ख्वाहिश मर्जी से नहीं बोलते, वो तो वही बोलते हैं जो वही इलाही है। सूरह नज्म आयत नंबर 3 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कलाम फरमाते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, या अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं कि रसूल अल्लाह की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल के अंदर डाल दे, सच्ची आपकी ताज़ीम, आपका एहतराम हमारे दिलों के अंदर डाल दे। या अल्लाह हमारे अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करने का जज्बा, मोहब्बत के साथ आपकी इताअत करने का, आपकी सुन्नतों की पाबंदी करने का जज्बा हमारे अंदर डाल दे। या अल्लाह हमें आपकी ताज़ीम का शर्फ नसीब फरमा दे। या अल्लाह आपके ऊपर दरूद सलाम पढ़ने का हमें शर्फ नसीब फरमा दे, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करने का और आपके दीन से, आपकी दीन की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर ए खालिक मालिक को पैदा फरमा दे। आपकी दीन से मोहब्बत का और आपके दीन को लोगों तक पहुंचाने की, आपके दीन की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर पहुंचा दे। ए खालिक मालिक, आपके ऊपर जो नूर नाजिल हुआ है, जो कुरान और हदीस नाजिल हुई है, उसकी इत्तिबा करने की तो तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा दे जो मुफलिहून लोग हैं। या अल्लाह जो फलाह पाने वाले हैं उनमें हमारा शुमार फरमा दे। या अल्लाह जब तक जिंदा रख, ईमान, इखलास और अमल साले के साथ जिंदा रख। जब हमारा खात्मा कर तो खात्मा बिल खैर फरमा और नेकोकारों के साथ हमारा शुमार फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह सलामती पहुंचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसी सलामती पहुंचाई तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, बेशक तू तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह बरकत पहुंचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसी बरकत पहुंचाई तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, बेशक तू तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाला है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।